डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह के बारे में पढ़ेंगे कि उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह क्या है। आइए देखते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द फैली हुई दुनिया का बगौर मुशाहदा करें तो हम देखेंगे कि न सिर्फ़ हमारी ज़मीन बल्कि कायनात की हर चीज़ एक मुसल्लमा और तयशुदा उसूल और कायदे के तहत हरकत कर रही है। मौसम अपने अपने वक्त पर आते और जाते हैं। सूरज हर रोज़ सुबह मशरिक़ से तुलू होकर मगरिब में गुरूब हो जाता है और इसी तरह हमारी ज़िंदगी को दिन और रात के दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। ज़मीन और दूसरे सैयारे अपनी अपनी नपी तली रफ्तार से अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। गरज सारी कायनात एक बन है और इसी का नतीजा है कि इस कुर्रे अरज़ पर बसने वाले जानदारों की ज़िंदगी भी चंद ऐसे संजीदा उसूलों और कवानीन पर मुश्तमिल है जिनके वो हमेशा से पाबंद चले आ रहे हैं। परिंदों और जानवरों का ये मामूल है कि वो अलग सुबह बेदार होकर रिज़्क़ की तलाश में सारा दिन सरगर्दां रहते हैं और शाम को अपने अपने ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। कुछ यही हाल इंसानों का भी है। इसी ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर एक तयशुदा प्रोग्राम और लाहिया अमल के तहत बसर होती है। अगर वो किसी देहात का रहने वाला है तो सुबह शाम तक अपने खेतों की देखभाल में बसर करता है। अगर शहर का बाशिंदा है तो सुबह उठते ही फ़िक्र माश में घर से निकल जाता है और शाम को थका हारा वापस आता है। शाम के फ़ारिग वक्त में हस्ब इस्तिताअत कुछ देर सैर व तफरीह करने या दूसरी घरेलू ज़िम्मेदारियां पूरी करने के बाद रात को आराम करता है और दूसरे दिन से फिर इसी मशीन का एक पुर्जा बन जाता है जिसे ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन इंसान और कायनात के दूसरे मज़ाहिर में फ़र्क ये है कि दूसरे मज़ाहिर एक मेकानिकी और मशीनी अंदाज में अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं, जबकि इंसान में कुदरत ने यह सलाहियत रखी है कि वह अपने रोज़मर्रा के मामूलात की यकसानियत और संजीदगी को दूर करने के लिए अपनी जोदत तबा से कुछ ऐसे सामान मुहैया कर लेता है कि वक्ती तौर पर ही सही उसकी ज़िंदगी में एक तनव्वुर पैदा हो जाता है और उसकी खुश्क और बेलुत्फ़ ज़िंदगी के लम्हात में मुसर्रत और शादमानी की एक कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इंसान की ये खुसूसियत इसका एहसास मिजाज है जिसकी बदौलत वो अपनी ज़िंदगी और माहौल पर छाई हुई संजीदगी को दूर करने की कोशिश करता है। वो अपनी हंसी, तबस्सुम और कहकहों से अपने मसाइल और गमों के बोझ से कुछ अरसे के लिए छुटकारा पा लेता है और इस आने वाले हालात से मुकाबला करने के लिए ताज़ा दम हो जाता है। अगर ये हुस्न मज़ाह इंसान में ना हो तो ज़िंदगी के आलाम और शदाइत इसके लिए और ज़्यादा तकलीफ़ दे बन जाएं और वो उनका इतनी आसानी से मुकाबला ना कर पाए। इंसान को इस दुनिया में तरह तरह की रुकावटें, मुश्किलात और नाकामियों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है कि वो मुस्तकबिल के जो ख्वाब देखता है वो पूरे नहीं होते, बाज़ औक़ात उसकी कोशिशों के बावजूद कामयाबी के दरवाज़े उसके लिए नहीं खुलते, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो फितरी तौर पर इंसान में मायूसी, महरूमी और गम व गुस्से के जज्बात को जन्म देती है।
یہ انسان کا احساس مزاح ہے جو ایسے حالات میں اور ایسے موقعوں پر اسے سنبھالتا اور غموں سے مسکرانا سکھاتا ہے۔ عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے۔ ایک اور جو قوم اپنے آپ پر جی کھول کر ہنس سکتی ہے وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتی۔ مزاح صرف اپنی کمزوریوں پر مسکرانے کا نام نہیں بلکہ اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا فریضہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد معاشرے کے قوانین اور روایات سے ہٹ کر کوئی نئی وضع یا طریقہ اختیار کرتا ہے تو مزاح کے ذریعے اس شخص کی اس روش پر اسے ٹوکا جا سکتا ہے، اسے یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں سے روگردانی اپنے باغیوں کو سرزنش کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال اکبر الہ آبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا وہ حصہ ہے جس میں انہوں نے سر سید کی تحریک کے ان پہلوؤں کا مذاق اڑایا ہے جو اکبر کے نزدیک مشرقی اور اسلامی روایات کے بالکل برعکس تھے۔ کسی کو مزاح کا نشانہ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مزاح کے ذریعے کسی کی دل آزاری ہی نہ ہو اور نہ اس سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہو۔ اب آتے ہیں طنز و مزاح کا ادبی مفہوم۔ ادبی اصطلاح میں طنز و مزاح سے مراد وہ تحریریں ہیں جن میں اسلوب بیان کی شوخی، جملوں کی مخصوص ساخت اور بعض الفاظ کے الٹ پھیر کی مدد سے کرداروں اور واقعات کی ایک ایسی مضحک تصویر پیش کی جا سکتی ہے کہ پڑھنے والوں کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جائے اور اس سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عام طور پر طنز و مزاح کے الفاظ کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور شاید اسی لیے ان دونوں کے مفاہیم میں فرق نہیں کیا جاتا، جبکہ طنز و مزاح میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نمایاں فرق موجود ہے۔ طنز وہ تحریر ہوتی ہے جس میں طنز نگار ہنسی مذاق کے پردے میں کسی فرد، جماعت، قوم، نظریے یا ادارے پر تیز، شدید اور بے رحمانہ انداز میں تنقید کرتا ہے اور اس چیز کے برے پہلوؤں کو نمایاں کر کے دکھاتا ہے جو اس کے طنز کا نشانہ ہوتی ہے۔ طنزیہ تحریر میں جتنی شدت اور تیزی ہوگی اتنا ہی اسے کامیاب اور مؤثر اور بھرپور سمجھا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طنز کی یہ تیزی اور شدت جو بعض اوقات تلخی بھی لی ہوئی ہوتی ہے کسی اعلیٰ اور بڑے مقصد کی خاطر ہونی چاہیے۔ ادب میں طنز کی اہمیت اس کے اسی مقصد ہی رنگ کی وجہ سے ہے اور یہی مقصدیت جس کی وجہ سے طنزیہ تحریر میں گہرائی بھی ہوتی ہے اور طنز کی تلخی بھی گوارا کر لی جاتی ہے۔ گویا طنز کی مثال ان کڑوی کسیلی گولیوں کی مانند ہے جس پر انداز بیاں کی شوخی کو شکر کی مانند لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور جس طرح کڑوی گولیوں کو کھانا بیمار کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ایک طنزیہ تحریر بھی سماجی برائیوں اور معاشرتی برائیوں کا ایک ممکنہ علاج تجویز کرتی ہے، یا اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب ہم کسی طنز نگاری کی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو بظاہر وہ ہمارے لیے ہنسنے ہنسانے کا سامان فراہم کرتی ہے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ہنسی کی تہ میں کوئی سنجیدہ مقصد کار فرما ہے۔ گویا طنز نگار کا منشا ہمیں صرف ہنسانا ہی نہیں بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے ہمیں غور و فکر پر آمادہ کرنا بھی ہے۔ طنز کی ایک دوسری مثال دیکھیے۔ رشید احمد صدیقی سیاسی لیڈروں پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اکثر سوچتا ہوں کہ دھوبی اور لیڈر میں اتنی مماثلت ہے۔ دھوبی لیڈر کی ترقی یافتہ صورت یا لیڈر دھوبی کی۔ دھوبی گندے جیکٹ
کپڑے علیحدہ لے جا کر دھوتا ہے اور صاف اور سجل کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنا دیتا ہے۔ لیڈر برسر عام گندے کپڑے دھوتا ہے اور گندگی اچھالتا ہے۔ دھوبیوں کے کپڑے دھونے کے گارڈ مقرر ہیں۔ لیڈر کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہیں۔ اس میں شک نہیں، دھوبی کپڑے پھاڑتا ہے، غائب کر دیتا ہے اور ان کا آب و رنگ بگاڑ دیتا ہے، لیکن لیڈر کی طرح وہ گندگی کو پائیدار یا رنگین نہیں بناتا اور نہ متعدی کرتا ہے۔ یہ طنز ہے۔ اب آتے ہیں مزاح۔ اس کے برخلاف مزاح میں طنز کسی بے رحمی، نشتریت اور کاٹ نہیں ہوتی۔ مزاح نگار کا مقصد نہ تو کسی پر تنقید کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بین السطور کسی مقصدیت کی سنجیدگی پوشیدہ ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے پیش نظر اپنی خوش طبعی کے بل بوتے پر لطف پیرایہ بیان کے ذریعے پڑھنے والے کے لیے لطف و انبساط کا سامان فراہم کرنا ہوتا ہے۔ مزاح نگار اگر کسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اپنی بزلہ سنجی اور شگفتگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے طنز نگار کے مقابلے میں مزاح نگار کا لہجہ کبھی تلخ نہیں ہونے پاتا۔ مزاح نگار مزاح پیدا کرنے کے لیے عام طور پر کوئی مزاحیہ اور دلچسپ صورتحال پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے کسی واقعے کا ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ ہم اس پر ہنسنے یا مسکرانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مشہور مزاح نگار شفیق الرحمن اپنے ایک مضمون میں ایک ایسے کرکٹ میچ کا حال بیان کرتے ہیں جو مردوں اور عورتوں کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ کی شرط یہ تھی کہ مرد اس میں برقع پہن کر حصہ لیں گے۔ اس مضحکہ خیز صورتحال کو شفیق الرحمن نے اس طرح پیش کیا ہے: اب مردوں کی باری تھی، خواتین فیلڈ کرنے نکلیں، تالیوں کے شور میں دو حضرات برقع پہن کر نکلے، تھوڑی دیر دور گئے ہوں گے کہ بھٹک گئے، ایک کا رخ شمال مشرق کی طرف ہو گیا اور دوسرے کا شمال مغرب کی طرف۔ خواتین نے ان کی مدد کی، انگلی پکڑ کر انہیں وکٹوں کے سامنے لایا۔ پہلی گیند پر ایک صاحب نے برقعے کے اندر حیرت انگیز ہٹ لگائی، دوسری گیند پر گیند، بلہ، برقعہ سب آپس میں الجھ گئے، تیسری پر انہوں نے زور سے بلہ اپنے گھٹنے پر دے مارا۔ ایک صاحب نے خواہ مخواہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا، معلوم ہوا کہ برقعے میں بڑ داخل ہو گئی ہے۔ برقعہ اتار کر بڑ کو باہر نکالا گیا۔ اس اقتباس میں ایک غیر معمولی صورتحال پیش کی گئی ہے۔ برقعہ پہن کر کھیلتے ہوئے مردوں کی حیت قضائی ہماری ہنسی کو بیدار کرتی ہے۔ پھر برقعہ پہن کر کھیلنے سے جو بدحواسیاں پیش آ سکتی ہیں ان کو بھی بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہنسی کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ مزاح پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزوں کی آپس میں بیک وقت ظاہری مشابہت اور باطنی تضاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا موازنہ اس انداز سے کیا جائے کہ ہم بے اختیار مسکرا اٹھیں۔ مثلاً کوہنیا لال کپور کا ایک جملہ شیخ سعدی سے شیخ چلی تک اس انداز مزاح کی ایک اچھی مثال ہے۔ شیخ سعدی اور شیخ چلی میں لفظ شیخ کی ظاہری مشابہت کے ساتھ ساتھ دونوں شخصیات میں جو تصاویر موجود ہیں اس نے جملے میں ایک مزاحیہ کیفیت پیدا کر دی۔ مزاح کے اس انداز کو ہم مزاح کے لفظی پہلو سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا مزاح نگار خیال سے زیادہ الفاظ پر زور دیتا ہے اور الفاظ کو ذو معنویت کے بل بوتے پر اپنے مزاح کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ بعض مزاح نگار مزاحیہ کردار تخلیق کر کے اپنے پڑھنے والوں کی دلچسپی کا سامان مہیا کرتے ہیں،
یہ کردار اپنی مخصوص حرکات و سکنات، عادات و اطوار اور گفتگو سے پڑھنے والوں کے لیے ہنسی کے مواقع بہم پہنچاتے ہیں۔ اردو ادب میں اگرچہ ایسے کرداروں کی کمی ہے، لیکن پھر بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ظاہر دار بیگ، رتن ناز سرشار کا خوجی، منشی سجاد حسین کا حاجی بغلول، امتیاز علی تاج کا چاچا شکن، شفیق الرحمان کا شیطان، شوکت تھانوی کا قاضی جی اور مشتاق احمد یوسفی کا مرزا عبدالودود بیگ اردو کے مشہور مزاحیہ کردار ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اردو ادب میں طنز و مزاح کے بارے میں پڑھ لیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہم انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیوز میں ایک دو مزاح نگاروں کے لکھے ہوئے مزاحیہ تحریر کو بھی ہم شامل کریں گے۔ امید کرتے ہیں دلچسپ ہوگی مزید ویڈیو، تو اسی طرح کی ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔